G2 class. Today our topic is again अच्छा हम आज अपना लेक्चर जो है वो थोड़ा सा प्रीवियस जो हमने पढ़ा था उसको एक रिव्यू करेंगे विद इन 5 मिनट्स और उसके बाद हम आगे करेंगे क्योंकि ये जितने भी इवेंट्स हैं दीज ऑल इवेंट्स आर सॉर्ट ऑफ सीरीज. हर चीज दूसरे चीज के साथ इंटरलिंक है. हर आने वाला जो इवेंट है वो दूसरे इवेंट के साथ कहीं ना कहीं इंटरलिंक है. हमने सबसे पहले अपने जो फर्स्ट लेक्चर्स थे उसमें पाकिस्तान आइडियोलॉजी की बात की और उसके बाद हमने बात की कि किस तरह से सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम फैलना शुरू हुआ. जब इस्लामिक एक्सपेंशन स्टार्ट हुई सब कॉन्टिनेंट में उसमें सबसे बड़ा हाथ इन्वेजन्स का था जो फॉरेन एलिमेंट्स ने यहाँ पर किए और उससे इस्लाम फैला और मुस्लिम रूल की इब्तदा हुई. उसी के साथ हमने देखा कि जब अल्लाह ताला ने एक कानून रखा हुआ है कि हर अरूज को एक जवाल है, वही चीज़ हम देखते हैं कि मुस्लिम डिक्लाइन आता है और अपनी ही गलतियों की वजह से कि जो हमने ज़माने के साथ ना चल के खुद सीखी कि किस तरह से अगर आप ज़माने के साथ नहीं चलेंगे, हालात का मुकाबला नहीं करेंगे और दूसरों के रहमो करम पर खुद को और अपने ही घर को छोड़ देंगे तो आपके साथ क्या होता है. ये वो तमाम चीज़ें थीं कि जिसकी वजह से मुस्लिम रूल को डिक्लाइन आया. हमारी इकोनॉमिक इश्यूज थे, हमारे फॉरेन इश्यूज थे, हमारे इंटरनल इश्यूज थे जिसमें हम ये देखते हैं कि मुसलमान जो है वो तख्त व ताज के लिए आपस में ही लड़ते रहे. ये तमाम चीज़ें आगे जाती हैं हम पर. ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटिश जो है वो मुसल्लत हो जाते हैं. दे एक्चुअली conquer us, they actually captured us. और जब वो हमें कैप्चर कर देते हैं तो एक टाइम भी आता है कि हम रेजिस्ट करने लग जाते हैं. वो रेजिस्टेंस जो है दुनिया में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की शक्ल में सामने आती है. जब मुसलमानों मतलब वो थी तो बहुत लिमिटेड पॉइंट्स पर पूरे बरे सगीर में एक वॉर की शक्ल में नहीं फैला लेकिन एक बेचैनी एक अनारकी थी कि जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला और उसके बाद रेजिस्टेंस शो की गई जिसकी वजह से मुसलमान जो कि पहले से ही अपना इमेज खो चुके थे इस तमाम चीज़ के बाद उनका इमेज मजीद ख़राब हुआ. So Sayyid Ahmad Khan is a key person at that time and he actually took a stand और उन्होंने मुसलमानों को ये याद करवाने की कोशिश की कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है और आपको अपनी गलती एडमिट करनी पड़ेगी सिर्फ इस बेसिक पॉइंट के साथ कि आपको तालीम हासिल करनी है. आपको जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या आपको मुल्क के जो मामलात हैं उससे कुछ अरसे तक दूर रहना पड़ेगा. अनटिल अनलेस आप एजुकेशन हासिल नहीं करते उस वक्त तक आपकी इकोनॉमिक जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स की ओवरऑल वो स्ट्रेंथन नहीं हो सकती. यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि इकोनॉमिक या फाइनेंशियल आपकी जो एक स्टैंडिंग होती है उसमें ये मतलब नहीं था कि मुसलमानों के पास जागीरें नहीं थी, मुसलमानों के पास ज़मीनें नहीं थी. दे वर लॉर्ड्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स. लेकिन चीज़ ये होती है कि सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा हासिल कर लेना ही सब कुछ नहीं होता बल्कि आप स्पेशली वो लोग कि जो वाकई उस जागीरदाराना या फिर जो ज़मींदाराना निज़ाम में को समझते हैं वो ये चीज़ ज़रूर इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी वर्थ है, वो आपकी कहे हुए बात में है. अनटिल अनलेस आपकी कोई बात अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी. ठीक है. तो मुसलमान जो कुछ भी कहते थे वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता था. अब हमारा सिस्टम इस तरह का था सब कॉन्टिनेंट का. यहाँ पे फैमिली सिस्टम था. ठीक. वही फैमिली सिस्टम बड़े लेवल के ऊपर ट्राइब्स को हेड करता था. अब जो ट्राइबल एल्डर्स थे वो कुछ करना चाहते थे तो ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से उनकी किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था. एनी हाउ यही चीज फर्दर जो है बुनियाद बनी कि अलीगढ़ मूवमेंट जो थी कि स्कूल और एक कॉलेज बनाया जाए जो मुसलमानों को एजुकेट करे. ये वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था जो 10-15 साल के अरसे के दरमियान जो लोग अलीगढ़ जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले उन्होंने इनलाइटन मॉडर्निज्म
جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی سب کانٹیننٹ میں. they were all educated people جنہوں نے نہ صرف اکنامک فیلڈ میں بلکہ جو مین اسٹریم پالیٹکس تھی اس زمانے میں اس میں بھی قدم رکھا تھا. یہ جس وقت سید احمد خان نے 1857 کے بعد مختلف جو اسکول کالجز اور ایون انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی, وہ چیزیں جس وقت سامنے آئی تھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو 1857 کے درمیان خراب کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, ان کی جو مختلف رائٹس تھے ان کو کیپچر کیا گیا تھا. وہیں سب سے بڑا جس کو بہت اچھے طریقے سے ہندوؤں نے کیچ کیا, انہوں نے جو رسم الخط تھا, جو لینگویج تھی, اس کو چینج کرنا چاہا تھا. ٹھیک, آپ سب لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ مسلمان جو ہے وہ ان کا جو رائٹنگ مطلب اس کو کہا جاتا ہے آپ کا جو رائٹ ہینڈ سائڈ سے آپ اپنا اردو میں یا ایون آپ کوئی بھی چیز اپنا ایون پنجابی بھی لکھتے ہیں تو آپ رائٹ ہینڈ سائڈ سے لکھتے ہیں. ہماری عربی ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ سے لکھی جاتی ہے. اس کو رسم الخط کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کا رسم الخط تھا اس کے اگینسٹ تھے ہندو, کیونکہ ان کا جو رائٹنگ ہینڈ ہے وہ لیفٹ سائڈ سے تھا. انگریزوں کا بھی آپ دیکھتے ہیں انگلش لکھتے ہیں آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے لکھتے ہیں. تو ہندو جو تھے وہ مجبور تھے جب وہ مسلمانوں کے انڈر انفلوئنس آئے کہ ان کو جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ظاہر سی باتیں رہنا ہے, ان کے انڈر انفلوئنس کام کرنا ہے, وہ ان پر رولر ہیں, تو جو رولر لینگویج چاہتا ہے وہی لینگویج کو امپوز کیا جاتا ہے. تو جس وقت مسلمانوں کا کنٹرول تھا پورے سب کانٹیننٹ پہ, تب فارسی اور عربی کو یہاں پر رائج کیا گیا تھا. فارسی اس وقت آپ کی آفیشیل زبان تھی. آپ کو پتہ ہے کہ اردو جو ہے وہ بہت بعد میں جا کے ایوالو ہونا شروع ہوئی. اردو کو بابر جس وقت دہلی آیا تھا, بابر نے حملہ کیا تھا 1526 میں 1526 میں, اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ مختلف طرح کے لشکر آئے تھے انہوں نے دہلی میں پڑاؤ کیا. یہاں پر جب قبضہ کیا تو مختلف علاقوں سے, مختلف خطوں سے, مختلف زبانوں کے ماہر جو تھے وہ وہاں پر بیٹھتے تھے اور اس سے ایک نئی زبان تشکیل پائی جس کا نام اردو تھا. اردو کا ویسے بھی مطلب لشکر ہے, تو یہ تھا کہ یہ لشکری زبان ہے, مختلف زبانوں کا یہ ایک مجموعہ ہے. یہی چیز جس وقت آگے چلی تو جو سب سے بڑا مطالبہ اور سب سے پہلی چیز جو ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف چال چلی, یا آپ کہہ دو کہ انہوں نے اس چیز کو چینج کرنا چاہا تھا, وہ اردو سے ہندی تھی کہ جب اگر انگریز جو ہے اس کو ایز اے فرسٹ لینگویج یوز کرے. اور آپ کو پتا ہے کہ اردو واز نیئرلی 300 years old and considered as the language of the Muslim in the subcontinent at that time, جس وقت یہ تمام ایشو شروع ہوا. تو اردو ہندو کنٹروورسی تھی جو 1867 میں سٹارٹ ہوئی, اور اس میں ہندوؤں نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ ہندی کو اردو سے ریپلیس کر دیا جائے. یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہندوؤں کا جو بغض ہے, جو ان کا ایک ہیٹرڈ ہے, جو ان کی ایک نفرت تھی, وہ کھل کے سامنے آئی کہ وہ تو مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے. یہی چیزیں فردر آگے چلنا شروع ہوئیں, اور جو ہندوز کی ایک جو کمپین تھی اگینسٹ اردو وہ سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ جی عدالتی زبان جو ہے وہ چینج کی جائے. عدالتی زبان یہ ہوتی ہے کہ یا آفیشیل لینگویج وہ لینگویج ہوتی ہے کہ جو آپ کے آفیسز میں چلتی ہے, وہ لینگویج کے جس میں آپ کے ایڈمنسٹریشن کے آفیشیل ورک سمیٹے جاتے ہیں. پاکستان کی قومی زبان, اگر کوئی بھی آپ سے جنرل نالج کی بات ہے, کوئی بھی آپ سے پوچھے تو آپ کہتے ہیں ہماری قومی زبان اردو ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسی وقت کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کی آفیشیل لینگویج کون سی ہے, تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری آفیشیل لینگویج, یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ ہماری آفیشیل لینگویج انگلش ہے. آفیشیلی آپ جو ہے اپنے جتنے بھی امور آپ کی ریاست کے ہیں وہ تمام انگلش میں کیے جاتے ہیں. آپ کو کسی جگہ پہ گورنمنٹ کے کسی ادارے میں جانا ہے, ایون اگر آپ میں سے کسی نے اپنا ڈومیسائل بنوایا ہے, ٹھیک ہے, جب آپ ڈومیسائل بنوانے کے لیے جائیں گے نا تو وہاں پر آپ تمام اپنی انفارمیشن انگلش میں دیں گے. لیکن اب تھوڑا بہت یہ چیز آ رہی ہے کہ اردو کو بھی ریوائیو کرنا چاہیے. آپ کے بہت سارے دفتری امور بھی اب اردو میں چینج کیے جا رہے ہیں. ایون عدالتی کارروائیاں جو ہیں وہ بھی انگلش اور اردو دونوں میں کی جاتی ہے. اینی ہاؤ یہ چیز آگے چلتی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف ایک اور بڑا سٹانس یہ ہوتا ہے
کہ پارٹیشن آف بنگال کر دی جاتی ہے. ایک طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا پارٹیشن آف بنگال کی تھوڑی سی میں اسٹوری آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بنگال جو تھا یہ آبادی کے لحاظ سے جتنی بھی اسٹیٹس تھیں, جتنے بھی پروونسز تھے سب کانٹیننٹ کی, اس میں آبادی کے لحاظ سے یہ بہت بڑا تھا اور اس میں میجورٹی مسلمانوں کی تھی. تو چیز یہ ہوئی کہ 1899 میں لارڈ کرزن نے, جو وائس رائے انڈیا تھے, انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ جی ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم پورے بنگال کو ہینڈل نہیں کر پائے. So they have decided کہ why not to divide بنگال into two parts, اور اگر دو حصوں میں کریں گے تو ہمارے دو سیکٹریٹس ہو جائیں گے, ہمارے دو سی ایم سوری گورنر, کیونکہ اس وقت گورنر تھے سی ایم نہیں تھے, ہمارے دو گورنرز ہو جائیں گے. اب جتنی زیادہ گورنر, مطلب گورنر اگر دو ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اتنی زیادہ اپرچونیٹیز آف جاب بھی کریٹ ہو رہی ہے. اور اگر ایک علاقہ جس میں آبادی سب سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس آبادی والے علاقے کے لیے مزید اپرچونیٹیز آف جاب بھی سامنے آئیں گی. تو مسلمانوں کے لیے یہ خوشی کا باعث تھا. ٹھیک ہے, تو پارٹیشن آف بنگال کا یہ آئیڈیا پرپوز کیا جاتا ہے. اور فردر یہ چیز ہوتی ہے کہ اسی دوران میں آپ یہ چیز دیکھیں کہ پارٹیشن آف بنگال ہوتی ہے 1909 میں. ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے کچھ حالات اس طرح کے چل رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو چھوٹی چھوٹی جو ایشوز تھے ان کو بات چیت کرنے کے لیے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم ان چیزوں کو ڈائلاگ کے تھرو یا اپنی جو گزارشات ہیں یہ ہم اپنے سجیشن جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس, اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی جو وائس رائے کی شکل میں تھی, ہم ان کو اپنی تمام چیزیں ڈلیور کر کے آتے ہیں. تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو وائس رائے مسلمانوں کو کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے, کام میٹ می, اور آپ کی جو بھی ایشوز ہیں آپ مجھے بتاؤ. تو شملہ ڈیپوٹیشن کے نام سے اس ایونٹ کو ہم یاد رکھتے ہیں کہ وہ شملہ ڈیپوٹیشن تھا جس میں مسلمان اپنی ایک گزارشات لے کے 1905 میں جاتے ہیں. لیکن وہیں پر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جس وقت مسلمان وہاں جاتے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے جو وہ چیز پرپوز کر کے گئے ہوتے ہیں, جو وہ چیز پلان کر کے گئے ہوتے ہیں, وہ بات نہیں کر پاتے. وائس رائے کہتے ہیں کہ جی آپ کس کیپیسٹی میں تشریف لے کے آئے ہیں, آپ کسی ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ کون ہیں. تو 1905 میں جس وقت یہ میٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم واقعی ریپرزینٹ تو مسلمس کو کر رہے ہیں, لیکن ہماری کوئی ایک آرگنائز کوئی پارٹی نہیں ہے, ہماری کوئی کسی آرگنائزیشن سے ہم تعلق نہیں رکھتے, اور جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اس کی کوئی ویلیو یا ورتھ نہیں ہے کہ یہ بات کس نے کہی ہے, ہمارا ایک فیس ہونا چاہیے. تو یہیں پہ ہمارے سامنے چیز آتی ہے کہ 1905 میں یہ ہونے والا ایونٹ فردر چیز بناتا ہے یا بیس بناتا ہے فارمولیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ کی. سکسیسفلی شملہ ڈیپوٹیشن ہو جاتا ہے, مطلب وہ تمام باتیں جو ہیں وہ کر تو آتے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ فی الحال ردی کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں ہوگی, کیونکہ اگر ہم واقعی اپنی کوئی ویلیو یا ورتھ بنانا چاہتے ہیں تو یو مسٹ ہیو این آرگنائزیشن, یا ہمارے پاس ایک ٹول ہونا چاہیے جس کو ہم اس کاز کو کہ مسلمانوں کے لیے ان کے رائٹس کے لیے ہم فردر آگے لے کے جانا چاہیں. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 1906 میں ڈھاکہ میں اینول سیشن کنڈکٹ کیا جاتا ہے آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے نام سے, جس میں مسلمانوں کے بہت پرومیننٹ لیڈرز جو ہیں آل اوور دا سب کانٹیننٹ شرکت کرتے ہیں. اور Nawab Samiullah of Dhaka convened a meeting of the Muslim leaders at the resides and at his reside, and the objective of the meeting was to discuss the possibilities of forming a political association for the Muslims. Again وہی بات کہ آپ ایک ادارے کو تشکیل دینا چاہ رہے ہیں تاکہ فردر جب کبھی بھی ہم مرفت ڈیل کرنا چاہیں وائس رائز سے تو ایک ریپرزینٹیٹیو ہم تمام لوگوں کی طرف سے جا کے اپنے جو بھی آپ کے کنسرنز ہیں وہ شو کر سکیں. تو سب سے پہلے جو objectives of the meeting was to discuss the possibilities of forming a political association for the Muslims, and the meeting was presided over the Nawab Waqar al-Mulk on 30th December 1905. And Nawab actually circulated an idea of the political organization known as All India Muslim
کنفیڈریسی. نواب وقار الملک جو تھے انہوں نے اس میں پریزیڈینشیل ایڈریس کیا اور اس چیز پہ زور دیا کہ مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم ہو تاکہ مسلمان جو ہیں اپنی تمام چیزوں کو فردر آگے لے کے جا سکیں. اور اب ان کا سب دیکھیں بہت ایک obvious ایک چیز تھی کہ کانگریس 1885 میں بنا دی گئی تھی ٹھیک, لیکن جو 1885 سے 1905 تک جب تک شملہ ڈیپوٹیشن نہیں ہو جاتا ایک چیز بہت کلیئرلی نظر آئی. ایون جب 1899 میں بنگال کو بھی ڈیوائڈ کرنے کی بات آ رہی تھی تو جو ہندو تھے ان کا کوئی اچھا پیچھے سے ری ایکشن نہیں تھا, ان کے اچھے فیلنگز نہیں تھی جو کہ مسلمانوں کو بہت کلیئرلی نظر آ رہا تھا ٹھیک ہے. تو اور سر سید نے اپنی سی کوشش بھی کرنے کی بہت مطلب تگ و دو کر چکے تھے کہ مسلمانوں کا امیج وائس رائز جو تھے لارڈس جو تھے اس وقت سب کانٹیننٹ میں ان کے سامنے اچھا پریزنٹ کر سکیں یا اس امیج کو پالش کیا جا سکے. لیکن انفارچونیٹلی جب تک یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں مطلب 1906 اور 1905 کی جب ہم بات کر رہے ہیں اسے 5-6 سال پہلے 1899 تک سر سید احمد خان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کی ڈیتھ تک مسلمان جو تھے وہ ایک جو بزرگ ہے ایسا بزرگ کہ جس نے آپ کو بہت اچھی اچھی ایڈوائسز دینی ہے اس سے محروم ہو چکا ہوتا ہے. اب جتنی بھی لیڈرشپ تھی وہ ایک طرح کی ینگ لیڈرشپ تھی یا وہ لوگ تھے کہ جو اس طرح کی دور اندیشی نہیں رکھتے تھے, جو بہت دور تک سوچ نہیں سکتے تھے یا سوچ سکتے تھے تو شاید ان کی اس طرح کی ویلیو یا ورتھ نہیں تھی. تو بہت ایک سکسیسفل طریقے سے نواب سلیم اللہ آف ڈھاکہ اور مختلف ان کے ساتھ مولانا ظفر علی خان اور دوسرے تمام لوگ تھے, انہوں نے ایک میٹنگ اس میٹنگ میں جو انہوں نے نواب وقار الملک کی موجودگی میں کی تھی 30 دسمبر 1906 کو, اس میں انہوں نے ایک قرارداد پیش کر کے ایک آرگنائزیشن بنائی جس کا نام آل انڈیا مسلم کانفیڈریسی تھی جو کہ بعد میں نام تبدیل ہوا اور آل انڈیا مسلم لیگ کے طور پر سامنے آیا. ان کے 3 میجر آبجیکٹیو تھے جو انہوں نے اس وقت رکھے. سب سے پہلا جو آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ they actually wanted to promote the feelings of loyalty to the British government and to remove any misconception that may arise as to intention of the government with regarded to any of the measures. لفظ میں نے کافی سارے بول دیے ٹھیک ہے, سلائڈ پہ آپ کا چل رہا ہے ٹو پروموٹ فیلنگز آف لائلٹی. میں نے اس کو اسی لیے شارٹ کر کے لکھا تاکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ سکے ٹھیک ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو برٹش گورنمنٹ تھی ان کو بہت ساری مسکنسیپشنز تھیں کہ جو ابھی آپ اس کو اسی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے اگینسٹ پروپیگنڈا کیا گیا تھا اور اتنا اسٹرانگ پروپیگنڈا تھا یا اتنا مس انفارمیشن پھیلائی گئی تھی مسلمانوں کے اگینسٹ کیونکہ مسلمان تو زبان نہیں نہ سیکھ رہے تھے, انگلش لینگویج نہیں سیکھ رہے تھے اور ان کو وہ تعلیم یافتہ نہیں تھے, وہ بہت ساری ٹیکنیکل باتیں نہیں جانتے تھے. ہندو جو کہ وہ تمام چیزیں کر رہا تھا, جو تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا, وہ اکنامک فرنٹس پہ بھی اچھی پوزیشنز پہ تھا, اچھے اداروں پہ تھا, اچھے عہدوں پہ تھا ٹھیک ہے, اور وہ بہت ساری ٹیکنیکل پوائنٹس کو بھی جانتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے ہندو جو ہے وہ انگریز کے بہت زیادہ قریب تھا. جب وہ بہت زیادہ ان کے قریب ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ جو چیز بھی کہے گا انگریز نے تو اس چیز کو ماننا ہے کیونکہ اس کو کاؤنٹر دینے کے لیے کوئی موجود نہیں. اب یہ چیز بہت زیادہ ضروری تھے کہ ایک پلیٹ فارم ہو کہ جو یہ چیز کلیئر کرے کہ جی یہ تمام مسکنسیپشن ہے, ہم تو ایسے نہیں ہیں ٹھیک. تو اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ تھا, دوسرا آبجیکٹیو تھا, that was about to protect and advance the political rights of the Muslims. Definitely مسلمانوں کی ایک فرد ہے, we were the 1/4 of total subcontinent at that time by the population ٹھیک ہے. تو ہم اتنی بڑی آبادی ہیں, اتنی بڑی آبادی ہونے کی وجہ سے ہمیں ہمارے رائٹس چاہیے. آپ کو ہر دوسری جگہ پہ مسلمان ملیں گے تو آپ ان کو اس طرح سے اگنور نہیں کر سکتے. ہماری ایک ویلیو ہے, ہماری ایک ورتھ ہے, ہم نے یہاں رول کیا ہوا ہے ٹھیک. تو اس کے بعد تیسرا جو تھا it was about to promote friendly feelings between the Muslims and the other communities. یہ چیز نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ایک یہ آرگنائزیشن ہوگی, یہ ایک پلیٹ فارم ہوگا مسلمانوں کا, تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہی صرف یہاں پر رول کر سکتے ہیں. ادر کمیونٹیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو
ہندو ہیں یہ ہندوؤں کی بھی بات کرے گی. مطلب جہاں آپ کا جو سب سے پہلا ہے نا پہلے طور پہ پہلا جو آبجیکٹو ہے پروموٹ فیلنگ آف لائلٹی, اور دوسرا جو ہے ٹو پروٹیکٹ دا پولیٹیکل رائٹس آف مسلم. جہاں رائٹس کی بات آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ رائٹس وہ کسی کے بھی ہوں گے. جو اگر افیلیٹ ہو جائے گا مسلم لیگ کے ساتھ, اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ ان کے رائٹس کی بات کرے گی, ان کی فیلنگز آف لائلٹی کی بات کرے گی کہ نو ہمیں امیج سیٹ کرنا ہے اور ہمارا امیج تو ایسا ہے ہی نہیں, ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ چیز تھی کہ باقی کمیونٹیز بھی جو ہے فردر وہ مسلم لیگ کا حصہ ہوں گی. اور ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب اگلے 20-25-30 سال کے بعد مسلم لیگ نے اپنی ایک سٹینڈ پورے سب کانٹیننٹ میں شو کیا, اور مسلم لیگ نے اس کے بعد اپنی ایک وٹ شو کی. یہ پلیز جس کسی کا بھی مائک انمیوٹ ہے اپنے آپ, سوری میوٹ کر لیں اپنے آپ کو پلیز. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کو بہت سارے کرسچنز نے بھی جوائن کیا, مسلم لیگ کو بہت سارے ہندوؤں نے بھی جوائن کیا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جب بنتا ہے 1947 میں, تو ہمارے پہلے وزیر قانون ایک ہندو تھے, ٹھیک ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پہ اگر آپ کسی ہندو کو بٹھا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر آپ کی کنیکٹیوٹی ہے. انڈیا یا اس وقت کا جو سب کانٹیننٹ ہے وہ کسی ایک مسلم لیگ کسی ایک گروپ ایک اس کی نہیں ہے ریلیجیس کمیونٹی کی, بلکہ مسلم لیگ تمام ان لوگوں کی ہے کہ جن کے رائٹس سبوتاژ کیے جاتے ہیں, جن کے رائٹس کو پامال کیا جاتا ہے. تو یہ مسلم لیگ بن گئی. اب ہماری سامنے یہ چیز آتا ہے کہ مسلم لیگ جب بن جاتی ہے تو فردر ان کی ممبرشپ شروع ہوتی ہے اور بہت امپورٹنٹ لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1909 میں پولیٹیکل ٹرموائل, مطلب جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہندو تو جان گیا تھا کہ تو ہمیں ٹکر دینے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے بھی پولیٹیکل پارٹی بنا لی ہے اور یہ اب تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اگینسٹ جائیں گی. تو انریسٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور اسی دوران جو کنگ ایڈورڈ تھا, جو گریٹ برٹن کے جو منارک ہے, اس کے جو ہیڈ تھے, ان کی گولڈن جوبلی سیلیبریشنز آتی ہیں ان کی منارک شپ کی. مطلب ان کی جو ہولڈ تھا اس کو 25 سال ہو چکے تھے. تو اس دوران ایک فیصلہ لیا گیا کہ جو جتنے بھی کالونیز ہیں, کیونکہ سب کانٹیننٹ ایک کالونی تھا گریٹ برٹن کا, ٹھیک, تو جتنی بھی کالونیز ہیں وہاں پر ڈیموکریسی کو فلرش کیا جائے گا. اور اس فلرشنگ دا ڈیموکریسی کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک بل پاس کیا گیا. یہ بل وائس رائے لارڈ منٹو اور ان کے ساتھ اس وقت کے جو سیکرٹری اسٹیٹ تھے لارڈ مارلے, سیکرٹری آف اسٹیٹ آف انڈیا, ان دونوں نے مل کر ایک بل بنایا تھا. بل بیسیکلی آپ اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سفارشات ہیں, کچھ گورنمنٹ کو دینے کے لیے سجیشنز ہیں, یہ کام کریں یا یہ کام ہم نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ چیز 1908 میں جس وقت کنگ ایڈورڈ کی 25 سالہ سیلیبریشن سے ان کو اناؤنس کیا جا رہا تھا یا ان کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا, تب یہ چیز پرپوز ہوئی. اور یہ جو بل تھی اس کی کچھ پروویژنس ہیں. اس میں سب سے پہلی پروویژن یہ تھی کہ ڈیمانڈز آف مسلمز جو ہیں, لانگ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ ہے مسلمانوں کی کہ ان کو سیپریٹ الیکٹوریٹس دیے جائیں. اچھا, میں نے ایک پوائنٹ مس کیا تھا صرف اسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ شملہ ڈیپوٹیشن میں مسلمان ملنے کیوں گئے تھے. جو اس وقت کے لارڈ کرزن تھے, ان کو ملنے جانے کی ایک سب سے بڑی ریزن بھی یہی تھی کہ جو انگریز تھا وہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو انٹروڈیوس کروانا چاہ رہا تھا, اور وہ الیکشن ریفارمز, آپ سب لوگ جانتے ہوں گے الیکشن ریفارمز کیا ہوتے ہیں. الیکشن ریفارمز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں جو نمائندے منتخب کرنا ہے ان کے متعلق آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا, آپ نے ان کو کس طرح سے لے کے چلنا ہوگا, ٹھیک ہے. تو کون سی پارٹی رول کرے گی, الیکشن کا سٹائل کیا ہوگا, اور جو رول کرے گا وہ کتنے عرصے کے لیے کرے گا, کس کی کتنی سیٹس ہوں گی, یہ تمام چیزیں الیکشن ریفارمز یا الیکشن پروسیجر اس سے متعلقہ ہے, ٹھیک ہے.
تو جو شملہ ڈیپوٹیشن میں مسلمان گئے تھے ملنے کے لیے لارڈ کرزن کو, وہ بیسیکلی اپنا ایک سب سے بڑا ڈیمانڈ لے کے گئے تھے, جس میں وہ جو آپ کی سیپریٹ الیکٹوریٹس تھے وہ مانگ رہے تھے. تو تب لارڈ کرزن نے کہا تھا کہ الیکٹوریٹس کے لیے تو ضروری ہے آپ کے, مطلب اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے آپ کی ایک ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, اب وہ نہیں ہوگا تو آپ کس طرح الیکشن لڑ سکیں گے. تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو مسلمان پھر اپنی ایک پارٹی بنانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, اور جب وہ کامیاب ہوتے ہیں, اگین میں پیچھے سے پھر ریوائز کر رہی ہوں بتانے کے لیے کہ کس طرح سے تمام ایونٹ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. تو اس پروویژن میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ مسلم ڈیمانڈ تھی, یا ڈیمانڈ آف مسلم تھی, جس کو انہوں نے سب سے پہلے فالو کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیپریٹ الیکٹوریٹس, مطلب مسلمانوں کی بھی کوٹا ہو, مسلمانوں کی بھی سیٹس ہوں, اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر ہم پریپیئر کریں گے سیپریٹ الیکٹوریل رولز واز آرڈرڈ. تیسری جو اس بل میں پروویژن تھی وہ تھی کہ لیجسلیٹو کاؤنسل ور ایکسپینڈڈ. ظاہری سی بات ہے, اب پہلے مسلمانوں کو پوزیشنز نہیں ملتی تھیں, ٹھیک ہے نا, مسلمانوں کا پولیٹیکل پلیس نہیں تھی, اور مسلمان جو تھے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے. تو اب مسلمانوں کو سیٹیں چاہیے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اگر پہلے اسمبلی میں سیٹس 40 ہیں تو اب مسلمانوں کو اگر 20 سیٹیں دیں گے تو وہ اب ایکسپینڈ ہو کے آپ کی جو اسمبلی میں لوگوں کی تعداد ہوگی وہ 60 ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹس بھی ہوں گے, اور آپ کی لیجسلیٹو کاؤنسل جو ہے وہ بھی ایکسپینڈ ہوگی. اس کے علاوہ جو فورتھ تھا, اٹ واز اباؤٹ دا فکس ممبرشپ. اب اس میں دو طرح کے فکس ممبرشپ کی بات کی گئی. ایک یہ چیز تھی کہ وائس رائے کی بھی ایک کاؤنسل ممبرشپ تھی, اس کی تعداد 60 کر دی جائے گی, کیونکہ ظاہری سی بات ہے پہلے اس میں صرف ہندو یا دوسری جو لوگ تھے وہ شامل تھے. 60 کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کی بھی اس میں ریپرزنٹیشن ہوگی. اور دوسری چیز یہ کہ جو پروویژنل اسمبلیز تھیں اس وقت کی سب کانٹیننٹ کی, اس وقت کی ہندوستان کی, اس میں کچھ اسٹیٹس تھیں جن میں بہار, یو پی, بنگال, بومبے, مدراس, اڑیسہ, یہ وہ تمام جگہ تھی جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اس کو انکریز کر کے 50 کر دیا جائے گا. جبکہ کچھ ایسی اسٹیٹس تھیں جیسے پنجاب, برما, آسام, یہاں پر 30 کر دی گئی تھیں. مطلب انہوں نے ممبرشپ فکس کر دی کہ پہلے اتنی ہے, اب اس کو انکریز کر کے ہم اتنی کریں گے اور اس سے زیادہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد انہوں نے سب کانٹیننٹ میں یونینز کو الاؤ کیا تھا. یونینز کو الاؤ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مسائل کو اپنے ہیڈ کو بتائیں گی. آپ کی جس طرح کوئی یہاں پہ آپ کے کالجز میں ویسے اب الاؤ نہیں ہے, لیکن پہلے کالجز میں یونینز ہوا کرتی تھی. اسٹوڈنٹ یونین ہو گئی, کوئی فیکٹری ہے تو وہاں پر لیبر یونین ہے, کوئی آفس ہے, کسی بھی انتظامیہ امور کا, ان کا اپنا ایک الگ یونین ہے. وہ اپنے تمام مسائل اپنے اس لیڈر کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, اور وہ جو لیڈر ہوتا ہے بعد میں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اپنے تمام مسائل کو شیئر کرتا ہے, ان کے کنسرنس کو شو کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ یونینز اس وقت الاؤ کر دی گئی تھیں کہ ہم اپنے جو ریفارم بلز لے کے آئیں گے اس میں ہم اس کو الاؤ کریں گے. اور اس کے بعد جو 6 تھی, جو اس کے بعد ان کی نیکسٹ ان کا پرپوز پروویژن تھی وہ یہ تھی کہ نیو اپوائنٹمنٹس ہوں گی لیفٹنٹ گورنرز کی. مطلب جو بنگال میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کو ڈیوائڈ پارٹیشن آف بنگال ہوئی تھی, اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا تو 2 حصے ہوں گے, تو ان کے 2 لیفٹنٹ گورنرز ہوں گے. اور لیفٹنٹ گورنرز جو ہیں وہ فردر تمام اپنے جو کاؤنسل ہے اس کے ساتھ اپنے انتظامی امور کو شیئر کرے گا. لیکن ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ منٹو مارلے ریفارمز جو تھے they were not free of defect. اس میں بہت ساری خامیاں تھیں اور ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے مزید کام ہونے باقی تھے. although یہ ریفارمز بہت اچھے تھے اور مسلمانوں کے لیے ایک ہوپ تھے, لیکن چونکہ یہ پریکٹیکل نہیں ہو سکے بہت سارے انٹرنل دوسرے معاملات کی وجہ سے, اس وجہ سے یہ ریفارمز فیل ہو گئے تھے. فیل ہو گئے, کچھ اس میں سے چیزیں ایکسیپٹ ہوئی, کچھ ایکسیپٹ نہیں ہوئی, کیونکہ خامیاں although موجود تھی. تو یہ چیز تھی کہ فردر یہ بہت سے سارے آگے جو معاملات تھے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں یا ان کو کریٹ کرنے میں جو منٹو مارلے ریفارمز تھا اس نے اپنی ایک بنیاد رکھی تھی. ہم آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کر رہے ہیں, لیکن فردر جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ اس میں اس منٹو مارلے ریفارمز یا مسلم لیگ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا مسلم لیگ کی جو فارمولیشن تھی اس کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوگا. میں اپنا لیکچر جو ہے وہ یہیں پر